अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें हैं प्रोग्राम अवाम का सवाल। मैं हूं अनस कुंदल। नाज़रीन, मौसम तो ठंडा हो चुका है, लेकिन जो खेल की मैदान है वहाँ पे खिलाड़ी अपना जोश दिखा रहे हैं और मुख्तलिफ़ खेलों के अंदर जो है नेशनल गेम्स में खिलाड़ी कोई जीत रहा है, कोई मेडल ले रहा है और कोई हार रहा है। तो नाज़रीन, पाकिस्तान आर्मी, नेवी, तमाम जो खिलाड़ी हैं वो अपना जोर दिखा रहे हैं। उसी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कप्तान पाकिस्तान टीम के सलमान अली आगा की, जिसमें उनका ये कहना है कि जो वर्ल्ड कप हो रहा है T20, उसमें कोई बड़ी जो तब्दीली है उसका अमकान नहीं है। तो नाज़रीन, इसके ऊपर डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी इजाज़ शेख साहब, जिसको आप पहले भी हमारे इस प्रोग्राम के अंदर देखते हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कोई भी प्रोग्राम जिससे पाकिस्तान के अंदर, माशरे के अंदर अच्छाई जन्म ले, इसको करना ज़रूरी है, क्योंकि स्पोर्ट्स ही वो चीज़ है जिससे जो हमारे नौजवान हैं बुराइयों से बच सकते हैं। थैंक यू सो मच शेख साहब। आपका एक मुद्दा फिर वक्त देने का सवाल वही है कि सर्दी का मौसम है, मौसम तो सर्द हो गया, लेकिन खिलाड़ी जो हैं वो अपना जोश दिखा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये नेशनल गेम्स हैं, 35वीं नेशनल गेम्स हैं जो कराची में जारी और सारी हैं। बड़े अच्छे इंतजाम कर रखे हैं सिंध गवर्नमेंट ने और पूरी तरह इन्वॉल्व हैं बिलावल जरदारी भुट्टो, और उन्होंने इस गेम का इफ्तिताह भी किया था। बड़ा जोश जज्बा पाया जाता है और पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयर फोर्स, वापडा, रेलवे, HEC और चारों सूबे, गिलगित बिल्तिस्तान और इसके अलावा जो जम्मू कश्मीर, आज़ाद कश्मीर है, वो भी, उनके भी जो खिलाड़ी हैं मुख्तलिफ जो डिसिप्लिन्स हैं स्पोर्ट्स के, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपनी सलाहियतों के जोर दिखा रहे हैं और फतह के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, ताकि गोल्ड मेडल आए, सिल्वर आए या ब्रॉन्ज़ आए और वो अपने इलाके का नाम रोशन करें, अपने सूबे का नाम रोशन करें और लोगों को बताएं कि फ्यूचर मेरा है, मैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी बैरून मुल्क जाके भी करूँगा ताकि सबज जलाली परचम सर बुलंद कर सकूँ। और ये मैं, आपने बिल्कुल सही कहा कि सर्द मौसम है, जोश जज्बा अरूज पे है, खून गरमा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि मेडल उनके हिस्से में आए। अच्छा, काफ़ी हम देखते रहते हैं लोग मेडल हासिल भी कर रहे हैं, कोई जीत रहा है, कोई हार रहा है, लेकिन सबका एक ये कहना है कि पाकिस्तान के अंदर हमेशा स्पोर्ट्स को प्रमोट करना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, ऐसा ही है कि देखें पाकिस्तान में जैसे भी हालात रहे हैं, आप 2009 में जो श्रीलंकन टीम पर अटैक हुआ उससे पहले देख लें, उसके बाद देख लें, पाकिस्तान में स्पोर्ट्स रुका नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह कि स्पोर्ट जारी और सारी रहा है, जिसकी जो बुनियादी वजह ये है कि पाकिस्तान आर्मी और हुकूमत जिसकी भी हुई, उन्होंने स्पोर्ट्स को जारी और सारी रखा और वो तमाम इकदामात बुरुए कर लाए जिनके ज़रिए ये स्पोर्ट्स चलती रहे और ये नेशनल गेम्स भी होती रहीं। इसी तरह हॉकी के कैंप लगते रहे, क्रिकेट के कैंप लगते रहे, इसी तरह जो क्रिकेटर्स हैं उन्होंने बड़े बड़े इवेंट भी यहाँ पे पाकिस्तान में मुनक्कद हुए। तो PCB ने बड़ा अहम रोल प्ले किया है इस। आप बड़े अरसे से स्पोर्ट्स मीट को कवर कर रहे हैं, क्या समझते हैं किसी भी मुल्क के लिए जो स्पोर्ट्स है वो किस हद तक जो है अहमियत रखती है और माशरे के ऊपर इम्पैक्ट डालती है? देखिए, स्पोर्ट्स की जो अहमियत है, दुनिया का कोई बंदा भी उसकी अहमियत से इनकारी नहीं है। वो उसकी बुनियादी वजह क्या है? खेल एक ऐसा रिश्ता, एक ऐसा नाता जोड़ दिया है उन ममालिक के साथ, अगर किसी के दरमियान रंजीदगी भी हुई हो, जिस तरह अमेरिका और ईरान के एक टाइम में बहुत लंबी रंजीदगी थी, आपस में नहीं बनती थी, पाक भारत के तनाज़र में आप देख लें। पाकिस्तान की हाँ जी, तो ये जो स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी हुई, तो उसके तनाज़र में फिर पाकिस्तान ने क्रिकेट भारत में भी जाकर खेला, भारत ने पाकिस्तान में भी आकर खेला, हॉकी के मुकाबले हुए दोनों ममालिक में। तो इसका एक ही मकसद होता है स्पोर्ट्स का। स्पोर्ट्स सिर्फ मेडल लेने का नाम नहीं है, सिर्फ फतह अपने नाम करने का नाम नहीं है, बल्कि स्पोर्ट्स दिलों को जोड़ती है और जो चीज़ें, जो भाईचारा है वो उसको स्ट्रॉन्ग करती है। एक मुल्क का जब प्लेयर है वो दूसरे कंट्री में जब जाता है, या एक जर्नलिस्ट जो कभी भी कहीं नहीं गया होता, तो वो वहाँ पे जाता है, वो वहाँ पे पहुँच के उनकी सकाफत देखता है, उनसे कुछ ना कुछ सीखता है। शेख साहब, आप भी पूरी दुनिया घूमे हुए हैं, सबसे बेहतरीन मुल्क अगर हम गेम्स की बात करें, आपको कौन सा मुल्क लगा जहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे लोग बड़ी मोहब्बत करते हैं स्पोर्ट्स के साथ, किसी भी खेल को?
دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر تو کسی ایک ملک کا نام لیا جائے تو زیادتی ہو جائے گی. یہ زیادتی یہ ناانصافی بھی ہوگی. انگلینڈ کی بات کر لیں, آسٹریلیا کی بات کر لیں, آپ کر لیں یو اے کی تمام ریاستوں کی بات کر لیں, کینیا تک, کسی بھی ملک کی آپ بات کر لیں تو کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہوتا جو اپنی مہمان ٹیم کو پورے کا پورا ٹائم دیتے ہیں, ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اور بہت آگے تک جاتے ہیں تاکہ ان پر کوئی کسی قسم کا حرف نہ آئے. اور یہ جو گیم ہے وہ پھلے پھولے. پاکستان جب اولمپک میں جاتا ہے تو سبز ہلالی پرچم اپنا ایک بندہ جو سربراہ ہوتا ہے چیف ڈمیشن کے ساتھ چلتا ہے, کوئی بڑا پلیئر جیسا ارشد ندیم نے اس بار کیا تھا. تو یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے. تو کوئی بھی کنٹری ہے نا, جب بھی کوئی ایونٹ ہوتا ہے, چاہے وہ ہاکی کا ہو, رگبی کا ہو, ایتھلیٹکس ہو, کرکٹ ہو, کوئی بھی گیم ہو, تو وہاں پر ان کی کوشش یہی ہوتی ہے ایک یہ پرامن طریقے سے ہوں اور ان کو ہماری ثقافت سمجھنے کی ضرورت ہے, جو وہ ثقافت سمجھیں, ہماری لینگویج سمجھیں, ہماری ڈریسنگ دیکھیں, یہاں پہ جو کارپوریٹ جو کلچر نظر آ رہا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. ان کے کھانے فوڈ کیسا ہے, وہ ان کی ٹریولنگ کیسی ہے. مطلب آپ کسی ایک مخصوص ملک کا نام نہیں لے رہے ہیں کہ اس کی جو سپورٹس ہیں یا یہ لوگ زیادہ محبت کرتے ہیں. دیکھیں یہ آپ نے مجھے پھنسا دیا, ہاں دی ہے. مجھے پھنسا دیا. یہ میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں. میرے خیال میں جن ممالک میں بھی گیا ہوں نا, میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمیشہ اس ملک نے پوری طرح جتنی بھی ٹیمیں آئی ہوتی ہیں ان کو پوری طرح فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. اگر آپ ایک ملک کا آپ نام لیتے ہیں تو میرے خیال کے مطابق میں 2 ملکوں کو تو بہت زیادہ کروں گا. کون کون سے وہ 2 ملک؟ ایک تو یو اے ای ہے اور دوسرے نمبر پہ انگلینڈ ہے. وہ پوری طرح فلی فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, اور جو اس سے بھی بڑھ کے کوئی کرتا ہے تو وہ پاکستان کرتا ہے. میں جتنی سہولیات پاکستان میں غیر ملکی پلیئرز کو دی جاتی ہے یا ان کا میڈیا آتا ہے, میں نے یہ کہیں بھی نہیں دیکھا. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ انڈیا جانے کا اتفاق ہوا 2007-8 کی بات ہے, جب انضمام تھے, شعیب اختر تھے, ان کے ساتھ وزٹ کیا. تو اس ٹور میں میں نے دیکھا, میں نے خود دیکھا کہ جب ہم کارڈ گھر فون کرنا ہوتا تھا پاکستان میں تو کارڈ خریدنا پڑتا تھا. ٹھیک ہے, پھر اگر ہم نے کوئی بھی چیز استعمال کرنی, فیکس کروانی ہے تو اس کے پیسے دینے پڑتے تھے. فیکس کا رواج تھا نا اس دور میں, یہ نہ تو واٹس ایپ تھا, یہ چیزیں انٹرنیٹ اتنا تیز نہیں, کوئی چیز ایسی نہیں تھی, تو ہمیں وہ پے کرنے پڑتے تھے. اور اسی دور میں 2004 کی بات کر لیں, 5 کی بات کر لیں, 2002 کے بعد یا 2000 کے بعد آپ جب بھی دیکھیں تو پاکستان نے اتنا زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا ہے. جب بھی کوئی بیرون ملک کوئی ٹیم آتی ہے کرکٹ کی, پاکستان کرکٹ بورڈ نے نیٹ فری ہوتا ہے, فوڈنگ فری ہوتی ہے, فیکس فری ہوتا تھا اس دور میں بھی. لیکن انڈیا میں یہ چیز ہمیں نہیں ملی تھی. ٹھیک ہے, اب کیا پاکستان میں یہ فیسلٹیز دی جاتی ہیں. پاکستان میں وہ فیسلٹیز بھی دی جاتی ہے جو اکثر ممالک میں جا کے آپ پے کر کے اپنے پیسے دے کے. اگر آپ کوئی ان چیزوں کا نام لے لیں تاکہ عوام ہماری دیکھ سکے. دیکھیں جب آپ اولمپک میں جاتے ہو تو انٹرنیٹ تو آ گئی. ہاں انٹرنیٹ آ گئی نا, اور اس کے علاوہ میں موبائل کی جو فون کی بات کر رہا ہوں, اور فیکس کی جس طرح میں نے بات کی ہے, اسی طرح جب ٹریولنگ کی جو بات کی ہے کہ ایک شہر سے دوسرے شہر میں جانا ہے تو خاص طور پہ آپ جس ہوٹل میں رہ رہے ہو اس ہوٹل سے اسٹیڈیم تک کی جو رسائی ہے وہ بھی نہیں ملتی تھی بعض ممالک میں. تو یہ پاکستان کا یہ خاصہ رہا ہے کہ یہ تو جو شائقین کرکٹ پاکستان کے ہوتے ہیں ان کو تو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. جو بیرون ملک سے پلیئر آتے ہیں وہ تو چلو ٹھیک ہے, وہ ایس او پیز کا ایک حصہ ہوتا ہے, ایک تحریری ایگریمنٹ ہوتا ہے, وہ سارے معاملہ طے کیے گئے ہوتے ہیں. اگر وہ ان کے میڈیا و پرسنز بھی آتے ہیں, ان کے اعزاز میں کبھی کوئی زورانہ دے رہا ہے, کوئی عشائیہ دے رہا ہے, جو لنچ دیا جاتا ہے ویری لیوش ہوتا ہے وہ اچھا ویلکم کیا جاتا ہے. اچھا اگر ہم اب بات کر لیں پاکستان کی اندر سپورٹس کے اوپر بات کریں, نیشنل گیمز ہو رہی ہیں اور ہر کھلاڑی اپنا جو جور ہے وہ دکھا رہا ہے. اگر ہم بات کریں ڈومیسٹک کے اوپر, اگر ہم آ جائیں اسکول گیمز کے اوپر آ جائیں, چاہے وہ ہاکی کا گیم ہے یا پھر کرکٹ کا ہے یا پھر کسی بھی کبڈی کے میچز ہو گئے, تو مجھے یہ بتائیں کہ ہمیں کس حد تک ضرورت ہے کہ ہم ڈومیسٹک لیول پہ اور اسکول لیول پہ جو گیمز ہیں ان کو عام کریں اور جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو اس طرف لے کر آئیں. دیکھیں ڈومیسٹک کرکٹ کی بات کر رہے ہیں, ہاکی کی بات کر لیں, جتنی بھی گیمز ہیں, ایک ٹائم تھا
جب سکولز میں اتنے زیادہ زبردست مقابلے ہوتے تھے، آج اس کا لیول جو ہے نا وہ نظر نہیں آتا، پہلے سے کم ہو گیا، بہت زیادہ کم ہو بہت زیادہ کم ہو گیا، میں ایگری کرتا ہوں. لیکن اس کی بنیادی وجہ اگر آپ نے مجھ سے پوچھی تو میں یہ کہوں گا اس میں کوئی فرد واحد اس کا ذمہ دار نہیں ہے. سب سے بڑی جو آپ خود بھی تو ہاکی کے پلیئر ہیں. جی سر جی، جو مدر باڈیز ہوتی ہیں نا وہ جب تک ڈسٹرکٹ لیول پہ، پھر ڈویژن لیول پہ، پھر پروونشل لیول پہ ان کو سپورٹ نہیں کریں گے، اس وقت تک جو گراس روٹ لیول پر جو ہے نا جو ٹیلنٹ ہے وہ سامنے نہیں آ سکتا. اس میں حکومت کی نالائکی ہے نہیں بالکل بھی نہیں. کون جو ہے اس کی ذمہ میں داران؟ کہتا ہوں کہ اس میں سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ مجھے انہوں نے اگر ڈسٹرکٹ کی ذمہ داری سونپ دی ہے اور آپ بالفرض کہ آپ گورنمنٹ ہو، آپ نے مجھے اپنے بجٹ کے مطابق اکوموڈیٹ بھی کر دیا، میرے پاس بجٹ بھی آ گیا. اب میں نے کیا کرنا ہے؟ اگر میں ایمانداری نہیں کروں گا نا تو پھر سارے لوگ روئیں گے، جتنی ٹیمیں آئیں گی وہ. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے بجٹ ملتا ہے لیکن آگے جا کے اس کا مس یوز اور کرپشن کی طرف چلا جاتا ہے. بالکل میں ایگری کرتا ہوں، یہی بالکل میرے سمجھ گئے. اگر ہم اس سوال کو اس طرح سے لیں تو اس میں حکومت کی ذمہ داری تو بنتی ہے کہ جو وہ پیسے دے رہی ہے پھر اس کی ذمہ داری لے اور چیک کرے کہ یہ آیا کہ اس تک پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے ہیں. دیکھیں اگر چیکر ہی ساتھ مل جائے، وہی ہو گیا نا. اچھا میری بات سنیں، پہلے تو سب سے بڑی بات ہے چیکر بھی وہ لگائے جاتے ہیں جو بالکل مثلا میں فٹ بال کی مثال دیتا ہوں. فٹ بال میں یہ ہے کہ فٹ بال نے ایک اناؤنس کر دی، لیگ اناؤنس کر دی، اس لیگ میں پیسے بھی انویسٹمنٹ کر دیے، پھر ان پہ مانیٹرنگ کے لیے ایک کمیٹی بھی تشکیل دے دی، ایک سلیکشن کمیٹی بھی تشکیل دے دی، ایک ایونٹ مینجمنٹ بھی تشکیل دے دی، سب کچھ دے دیا نا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد یہ ہوتا ہے اب جو لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ ایونٹ مینجمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، جو آرگنائزرز ہوتے ہیں اس علاقے سے بلونگ کرتے ہیں، جو سٹی لیول ہو یا ڈویژن لیول ہو، وہ ان کے ساتھ گل مل جاتے ہیں. تو پھر وہ کرتے ہیں جن کے ساتھ کہ دونوں کا گزارا ہو جائے، وہ شیر و شکر ہو جاتے ہیں، گل مل کے وہ میچ فکس ہو جاتا ہے. میچ نہیں، معاملات فکس ہو جاتے ہیں. معاملات، یہ میچ کی اگزامپل لے لیتے ہیں نا. میچ اور چیز ہے، یہ آرگنائزنگ کچھ اور چیز ہے نا. تو میں فکس کر لیتے ہیں، وہ فکس ہو جاتا ہے کہ آپ اتنا یہ پیسہ لگا دیا، اب بل ہے، بلز بن گئے، وہ پاس کر رہے ہیں، کس نے کر رہے ہیں، وہ بھی ساتھ مل جائے. میں ہوں نا، تو میں اگر مل گیا ہوں تو کوئی کیا کر سکتا. اب میں نے تو بلنگ کلیئر کر دی، اگر اتنی دیر تک کلیئر ہی نہیں ہونی جب تک مجھے کچھ نہیں ملا. لیکن ہمارا نوجوان پھر کیا کرے؟ اس کی اس میں کیا غلطی ہے؟ اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس کے اوپر یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ اچھا نوجوانوں کی بات سن لیں. نوجوان بھی یہ ہے کہ اگر 16 رکنی ٹیم اناؤنس ہوئی اس میں سے 6-7 تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو پرچی پلیئر ہوتے ہیں. کوئی گیم کسی بھی گیم میں آ جائے، میں ایک گیم کی بات کر رہے ہیں آپ، میں بڑی بات کر رہا ہوں. وہ 6 پلیئر ہیں، ان کو جو کسی کا میں نے تجھے ٹیم میں کرا دیا، پیسوں کا کوئی شور نہیں ڈالنا. اس کو پتہ ہے اب یہ انٹر ریجن کرکٹ ہوا ہے، یہاں پہ لاہور میں ہوا ہے یا پورے ڈویژنوں میں ہوا ہے، ریجنز میں ہوا ہے، تو وہاں پہ میں آئی وٹنس ہوں. میں لیکن کسی پہ انگلی نہیں اٹھا رہا کہ فلاں بندہ کرپٹ ہے، فلاں کرپٹ ہے. لوگ اپنے بچوں کو انڈر 19 یا 21 کھلانے کے لیے لاکھوں روپے باکس میں ڈال کے دیے پھر رہے ہیں کہ کوئی بھی ریجن کا نمائندہ اس کا ہاتھ تھامے مجھ سے لے اور میرا بچہ کھلا دے. کوئی کلب کا جو چیف آرگنائزر ہے یا کپتان ہے یا کوئی بھی ہے، وہ میرے بچے کو پکڑے اور مجھ سے ڈیمانڈ کرے مجھ کو یہ چیز چاہیے تو میں دینے کے لیے تیار ہوں. تو لیکن میں خوش، تو پھر رشوت کا بازار گرم ہو گیا. پورا بازار گرم ہے. یہ میرٹ کہاں گیا؟ میرٹ کہاں گیا؟ اچھا سوال ہے آپ کا. بات یہ ہے لیکن اس کی دوسرا رخ دیکھیں. میں نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے جو آرگنائزر ہیں ان کے پاس جب لوگ آتے ہیں، غیب کا علم صرف اللہ پاک کے پاس ہے. جب ہماری موجودگی میں جو ہمیں اطلاعات ملتی ہیں وہ آرگنائزرز بالکل بھی ان کا ساتھ نہیں دیتے کہ ہم 5 لاکھ پکڑ لیں، 7 لاکھ پکڑ لیں، 10 لاکھ پکڑ لیں، ہم کرکٹ کھلوا دیں، ہاکی کھلوا دیں. وہ نہیں پکڑتے. ٹھیک ہے، پھر وہ میڈیا کا رخ کرتے ہیں، ہمیں اپروچ کرتے ہیں. آپ کی بڑی چلتی ہے، آپ جس طرح کہیں گے کر لیں گے. آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میڈیا کے چند لوگ بھی شامل ہیں اس میں؟ سب نہیں، جن کا ہاتھ پڑتا ہو، جو بڑے گرکے ہوتے ہیں. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں، ہمارے ساتھ جڑے رہیں. بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں، گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اجاز شیخ صاحب. شیخ صاحب، بہت بڑی آپ نے بات کی ہے کہ کچھ میڈیا کے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں
جو کہ جن کو اپروچ کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ پیسے لے لیں اور ہمارے بچوں کو میچ کھلا دیں؟ ہاں جی، کئی بار ایسا ہوا ہے کہ جو لوگ آتے ہیں میڈیا کے پاس آتے ہیں اور ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خدا را ہمارا بچہ بڑا ٹیلنٹڈ ہے، اگر کوئی پیسے بھی مانگتا تو ہمارے سے لے لیں، ہمارا یہ کام کروا دیں۔ الحمدللہ ہمارے پاس جتنے بھی یہاں پہ جو لاہور کے جرنلسٹ ہیں، ہر بندے کے منہ سے میں نے خود سنا ہے یہ کہتے ہوئے کہ بھائی صاحب اگر پیسے لے کے ہم کروائیں تو وہ بندہ جو باصلاحیت لڑکا ہے، جو ٹیلنٹڈ لڑکا ہے، اس کا کیا بنے گا؟ خدا را معاف کریں ہمیں۔ تو آپ جا کے نا صرف اور یہ شیخ صاحب یہ لمبی ڈسکشن ہے، ذرا بیٹھ کے اس کو ڈسکس کرتے ہیں اور اس کے اوپر مزید آپ سے بات چیت کریں گے کہ کس طرح رشوت کا جو بازار ہے وہ اس سپورٹس کو جو ہے کل کر رہا ہے، اور جو نوجوان ہیں جو میرٹ کے اوپر آگے آنا چاہتے ہیں ان کا حق کون کھا رہا ہے۔ آئیے بیٹھتے ہیں اور اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ شیخ صاحب، رشوت کا بازار پاکستان کے اندر یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جہاں پہ پیسے کا لین دین نہ ہو رہا ہو۔ تو اس کی روک تھام کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لوگوں کو بھی شعور آ گیا ہے کہ کرپشن کیا ہے، اور کرپشن کرنے کے بعد اب اچھی بات یہ ہے کہ جو کرکٹ بورڈ ہے نا، کرکٹ بورڈ نے بھی مانیٹرنگ ان کی اتنی سخت ہو چکی ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی بالا کسی سے بھی کسی جگہ پہ بھی وہ کرپشن نہیں کر سکتا، بات بھی نہیں کر سکتا۔ بات بھی نہیں کر سکتا۔ ان کی چیکنگ اتنی ہے، محسن نقوی صاحب جب سے آئے ہیں نا، تو الحمدللہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں ایک جگہ سے بھی یہ آواز نہیں آئی کہ کسی نے کسی کو اپروچ کیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو بالکل ایسا ہی ہے کہ جتنے بھی لوگ اگر کسی کو اپروچ کرتے ہیں تو سب کو پتہ ہے، جرنلسٹوں کو بھی پتہ ہے کہ ہماری پکڑ ہو جائے گی، ادارہ بدنام ہو جائے گا، اور ہم پتہ نہیں کہاں تک یہ معاملہ چلا جائے۔ تو اس تناظر میں بھی ویسے بھی ایمانداری کریں گے تو سب ٹھیک ہے۔ میں اس بات پہ بڑا خوش ہوں کہ جو ہماری سجال ہے، اسپورٹ جرنلسٹ ایسوسیشن آف لاہور، وہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں ان میں جو مقابلہ ہے وہ پیسوں کا نہیں ہے۔ الحمدللہ ان میں کمپٹیشن کیا ہے کہ سب سے پہلے خبر کس کے پاس آتی ہے، سب سے پہلے بریک کون کرتا ہے نیوز، انسٹاگرام پہ کون جاتا ہے۔ شیخ صاحب، کرپشن کے نظام کو پاکستان کے اندر کس طرح مسترد کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، جو ابھی تک جو ہم کرپشن پہ بات کر رہے ہیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چاہے پاکستان کرکٹ بورڈ ہو، پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن ہو، فٹ بال فیڈریشن ہو، ہاکی فیڈریشن، جتنی بھی فیڈریشن ہیں، اچھا یہ گزشتہ 3-4 سال سے یہ چیز دیکھنے میں آئی ہے، میرے مشاہدے میں تو ضرور آئی ہے کہ مانیٹرنگ کا نظام بہت زیادہ سخت کر دیا گیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ بالا کچھ بھی کر لے تو اس کا پتہ نہ چلے یا اس کے خلاف ایکشن نہ ہو، ڈوپنگ نہ ہو۔ ڈوپنگ والے معاملے میں ہو، چاہے وہ آپ روپے پیسے کے معاملے میں ہو، تو یہ جو فیڈریشنیں ہیں، جو ایسوسی ایشنیں ہیں یا پی سی بی ہے، تو یہ بہت زیادہ اس پہ فوکس کیے ہوئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایف آئی اے کن کے انڈر ہے، سائبر کرائم کن کے انڈر ہے، محسن نقوی صاحب کے انڈر ہے، تو کچھ چیڑی پر نہیں مار سکتی۔ محسن نقوی صاحب کی پرفارمنس کے لے کے کس حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تک جو انہوں نے کام کیا وہ بڑا زبردست ہے؟ ابھی تک وہ جتنے بھی انہوں نے کام کیے ہیں وہ قابل ستائش ہیں، چاہے وہ انڈیا کے مقابلے میں جب وہ ڈٹ گئے تھے ایشیا کپ کی ٹرافی کے معاملے میں، پھر چیمپئنز ٹرافی کے انعقاد کے موقع پر، یہ اکثر ہم بات کرتے رہتے ہیں کہ انہوں نے کہا نہیں یہ دبئی میں کرا لیں ساری، انہوں نے کہا ہوئے گی تو پاکستان میں ہوگی، آپ نے میچز کھیلنے ہیں، تو انڈیا کو کہا نہیں کھیلے تو نہ کھیلیں، تو انڈیا نے میچز یہاں بھلے نہیں کھیلے، وہ ایک ہائبرڈ فارمولہ ہو گیا، وہ وہاں پہ جا کے وینیو چینج ان کا صرف ہوا، باقی ان کا فائنل جو تھا، چونکہ انڈیا فائنل میں تھا تو انڈیا دبئی میں فائنل کھلانا پڑا، کیونکہ یہ ایک ایگریمنٹ ہو گیا۔ اس کے تناظر میں پاکستان نے بھی ابھی آپ نے دیکھا برائن ٹیم بھی ہماری ادھر کھیلی، کولمبو میں کھیلی، ابھی جو T20 آ رہا ہے نیکسٹ ایئر یعنی کہ آئندہ فروری میں، تو اس میں بھی پاکستان نے جتنے بھی میچز کھیلنے ہیں اپنے، وہ کولمبو میں کھیلے ہیں، سری لنکا میں کھیلے جائیں گے۔ تو کوئی بھی معاملہ ہے، ٹرافی کا معاملہ بھی آپ کے سامنے ہے، وہاں بھی وہ ڈٹ گئے، انہوں نے کہا اگر کپتان نے ٹرافی لینی ہے تو میرے سے ہی لے گا۔ T20 ورلڈ کپ کی آپ نے بات کی ہے اور اس کے اوپر کپتان کا جو نقطہ نظر ہے وہ سامنے آیا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ کوئی بڑی تبدیلی کا امکان نہیں ہے، تو مجھے بتائیں کہ آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ کوئی بڑی تبدیلی کی جائے گی یا نہیں ہوگی، اور کس حد تک جو ٹیم ہے وہ مضبوط ہے اس ورلڈ کپ کے لیے؟ دیکھیں، اگر تو مضبوطی کی بات کی جائے تو قبل از وقت یہ نہیں کہا جاتا، بھلے انہوں نے سری لنکا کو اپنے ہوم گراؤنڈ پر شکست دی ہے، جنوبی افریقہ کا بہت بڑی ٹیم ہے۔ لیکن شیخ صاحب، آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں نا کہ ٹیم میں بیلنس ہے کہ نہیں ہے؟
نہیں میں پہلے بتاؤں گا تو پھر آپ اس تناظر میں بات کریں گے نا ہم کہ سری لنکا کو پاکستان نے مات دی، پاکستان میں زمبابوے کو مات دی، پاکستان میں جنوبی افریقہ کو مات دی، پاکستان میں یہ ایک اچھی اچیومنٹ تھی سال کے اینڈنگ میں، انہوں نے اچھا پرفارم کیا. لیکن ابھی جو دیگر ٹیمیں ہیں جس طرح ہمیں انڈیا سے پٹے، بری طرح ہارے ایشیا کپ میں، ہم بالکل 3 میچز ہارے، ٹھیک ہے. ابھی ہم نے آسٹریلیا کے خلاف کھیلنا، یا جو دیگر ٹیمیں انگلینڈ ہے، نیوزی لینڈ ہے، اور اس کے علاوہ ویسٹ انڈیز ہے، کوئی چھوٹی ہے بڑی ٹیمیں ایسی ہیں، پھر اپ سیٹ بھی ہوتا ہے. یہ صرف ٹائم کا پتہ جو ہوتا ہے، جب ٹائم آئے گا نا اس وقت پتہ چلے گا کہ ہماری ٹیم کیا ہے. جو مخالف ٹیم جو مد مقابلہ ہے گراؤنڈ میں، تو اس گراؤنڈ میں یہ اس ٹیم کی ورت کیا ہے اور ہماری ورت کیا ہے. یہ قبل از وقت بالکل بھی نہیں کہا جا سکتا کہ ہماری ٹیم اس وقت کس پوزیشن. بڑی تبدیلی کا امکان ہے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں 2 چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک تو یہ ہے کہ خدا نخواستہ اگر وہ پلیئر جو ابھی تک جس کو بڑا، بھلے وہ کپتان ہے سلمان علی آغا، کوئی بھی ہے، نائب کپتان ہے شہنشاہ افریدی ہے، کوئی بھی ہو، تو وہ کھیل رہا ہے، خدا نخواستہ اگر ان کو فٹنس مسائل سے 2-4 ہو جائے، انفٹ ہو جاتا ہے، انفٹ ہو جاتا ہے، تو وہ تو باہر ہوگا. اس کی جگہ نئی تبدیلی ہونی، کوئی نئی چیز آنی سامنے کہ کون سا پلیئر آتا ہے. پھر دوسرے نمبر پہ یہ ہوتا ہے کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو جائے پلیئرز کے بٹوین دوران کیمپ، یا کیمپ سے قبل کوئی ان پہ کوئی ایسا کوئی الزام سامنے آ جاتا ہے، تو کرکٹ بورڈ اس میں تناظر میں یہ دیکھتا ہے کہ یہ بالکل بھی اس کو کھلانا نہیں چاہیے، وہ سائڈ پہ کہتے ہیں. یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. پھر ایک بندے کی گھر بیٹھے طبیعت ناساز ہو جاتی، کسی کو ڈینگی ہو جاتا، خدا نہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. امکان مطلب کہہ نہیں سکتے ہم اس کا. امکان میرے خیال میں 70% جو اسکیچ ہے ٹیم کا وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. ٹیم کو شیپ دے دی گئی ہے 70 to 80%. 20% باقی ہے. اس میں ابھی 6 میچز پاکستان نے کھیلنے ہیں مختلف ٹیموں کے خلاف. تو ان 6 میچز میں وہ لوگ جو 70% یا 80% میں موجود ہیں، ان میں سے 1-2 ڈرا بھی ہو سکتے ہیں. تو 2 کوئی کھلاڑی ڈراپ ہو سکتے ہیں، کوئی آپ 1-2 نام بتا سکتے ہیں کہ ان کے چانسز ہیں، ان کو ہو سکتا ہے کہ ڈراپ کیا جا سکتا ہے؟ ایک عثمان طارق ہے، ایک عثمان خان ہے جو وکٹ کیپر ہیں، اوپنر بھی ان کو لیا جاتا ہے، ان کو بڑا کھلایا بھی گیا ہے، پروموٹ بھی کیا گیا ہے. تو اگر محمد رضوان کا اینڈ تک کوئی نہ کوئی ایسا کوڑا فال نکل سکتا ہے کہ ان کو واپس لے لیا جائے، چونکہ میگا ایونٹ ہے، تو اس بات کا امکان موجود ہے. آپ کے اس کے اوپر تجزیہ کیا ہے کہ محمد رضوان کو ٹیم میں لینا چاہیے؟ دیکھیں جس طرح کی یہ ٹیم کھیل رہی ہے، جس طرح ایک بڑا ایونٹ ہے، تو اس ایونٹ کے لیے اگر محمد رضوان کو ٹیم میں لے لیا جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. دیکھیں ایک اچھے وکٹ کیپر ہیں، اچھے کپتان بھی رہے ہیں، مشکل وقت میں وہ پاکستان جیت میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں. بیہائنڈ دا سین کیا ہوا ہے کہ انہوں نے کیا نہیں کیا، وہ کچھ باتیں ایسی ہیں ہم تک بھی پہنچ رہی ہیں جو بیان نہیں کی جا سکتی، کیونکہ ان میں ابھی صداقت کا عنصر بھی نظر نہیں آتا. آپ کیا سمجھتے ہیں کس بنیاد کے اوپر جو ہے رضوان کو ڈراپ کیا گیا؟ کیا وجوہات بنی؟ پرفارمنس تو ان کی تھی نا. دیکھیں مبینہ طور پر کہوں گا وٹنس کچھ نہیں ہے، گارنٹی نہیں ہے میرے پاس. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو جوے کی جو ایپ چل رہی ہیں انہوں نے ان کا لوگو استعمال نہیں کیا تھا ایک بڑے ایونٹ میں، تو اس دوران انہوں نے جبکہ تمام جو ٹیمیں وہ میگا ایونٹ میں پارٹیسپیٹ کر رہی تھی، ان کے سب پلیئرز نے لگایا ہوا تھا، ہمارے پلیئرز نے خود بھی لگایا ہوا تھا. تو اس تناظر میں انہوں نے کہا تھا یہ انہوں نے پی سی بی کی نہیں بلکہ اے سی سی کی بھی، تو چیمپئن سب کے رولز کی انہوں نے پابندی نہیں کی. پھر ایک اور طبقہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ان کا جو رویہ ہوتا ہے وہ بڑا عجیب سا ہوتا ہے دوسرے پلیئروں کے ساتھ بھی اور گراؤنڈ کے بعد بھی. اس عجیب رویے کی اگر ہم کوئی ڈیفینیشن کریں یا اس کو تھوڑا سا اس کی تشریح کریں، تو وہ کھلاڑی کے ساتھ اگر کوئی اچھے طریقے سے بات چیت نہیں کر رہا، اس کو اگر کسی کے ساتھ بات کرنا پسند نہیں ہے، تو اس میں کچھ غلط تو نہیں ہے ویسے؟ دیکھیں میں نے پہلے کہا یہ مبینہ طور پر سنی سنائی باتیں ہیں، اس میں صداقت، تردید یا پرفارمنس بیس چیز نہیں ہے کہ اس کو پرفارمنس نہ دکھانے کی وجہ سے باہر نکالا گیا. نہیں بالکل بھی نہیں کہ ان کو پرفارمنس کی بیس پہ. یہ تو میرٹ پہ اوپر نہ ہوا. دیکھیں جس طرح آپ کو پتہ ہے ہمارے کیا ہے انگلینڈ کے پلیئر ہیں معین علی یا کہ کون سے ہیں جنہوں نے ایک لوگو لگایا تھا، تو ان کو پوچھا، ان کو میرا نام نہیں اب ذہن میں آ رہا، ہاں جی، ان کو دیکھا انہوں نے غزہ پہ ٹویٹ بھی کیا تھا، انہوں نے غزہ کا پرچم بھی لگایا تھا. تو ایک بار جھنڈے کے شوز پہ بھی کوئی ان کا ایشو ہوا تھا، تو ان پہ پابندی بھی لگتے رہے بھی، کچھ ان کو فائن وغیرہ بھی ہوا. تو یہ اس وجہ سے بھی کچھ ہوتا ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں،
پاکستان کرکٹ بورڈ نے جب دنیا کے ساتھ چلنا ہے نا، آپ نے دنیا کے ساتھ چلنا ہے نا، پورے پی سی بی نے آئی سی سی اے سی سی کے ساتھ، تو پھر اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ ان کے جو ایس او پیز ہیں، جو آپ کو فالو کرنے پڑیں قواعد و ضوابط ہیں، ان کو فالو کرنا پڑے گا. ایک بندہ درمیان میں اٹھ کے یہ نہیں کر سکتا اس کی پرمیشن کے بغیر، جب وہ سینٹرل کانٹیکٹ میں بھی ہو اور اس کو پتہ بھی ہو کہ یہ کچھ ہوگا. وہ لوگوں کی ہمدردی تو سمیٹ سکتا ہے، مسلمانوں کی ہم لوگوں کی ہمدردی تو سمجھ سکتا ہے، لیکن وہ وائلیشن بھی ساتھ کر رہا ہے جو کہ نہیں کرنی چاہیے میرے خیال. اچھا شیخ صاحب، ہم آگے بڑھتے ہیں اور ایشیز کی طرف جاتے ہیں. آسٹریلیا ورسز انگلینڈ، اور آسٹریلیا جو ہے اچھا کھیل ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ انگلینڈ جس طرح پرفارم پہلے کر پا رہی تھی اس طرح جو ہے اٹیک نہیں کر پائی ہے، اور کیا سمجھتے ہیں کون جو ہے یہ جیت کے جائے گا؟ دیکھیں اس میں بڑی مزیدار بات سامنے آئی کہ یہ جو آخری ایک ماہ چل رہا ہے نا، نومبر اور دسمبر اب چل رہا ہے، تو اس میں دو چیزیں سامنے آئی ہیں. ایک تو سب سے بڑی بات یہ آئی کہ جنوبی افریقہ نے بھارت کو شکست دی 2 ٹیسٹ میچز میں، بہترین دھول چٹا دی، صحیح معنوں میں 1 رن سے نہیں جیتے، دھول چٹا دی، لمبے لمبے مارجن سے جیتے. نمبر 1 نمبر 2 بڑی اچھی بات ہوئی کہ جب وہ جنوبی افریقہ جیت گیا، انڈیا ہار گیا، ابھی تک وہ اپنے جو شکست کے زخم ہیں وہ چاٹ رہے ہیں. اور دوسرے نمبر پہ آسٹریلیا نے اپنے ملک میں انگلش ٹیم کو 2 ٹیسٹ میچز میں مار دی. اس میں کہتا ہوں کہ اس میں صرف ایک وجہ نہیں ہے کہ وہ اپنے ملک میں کھیل رہے تھے، گو کہ وہ ایج تو حاصل ہوتا ہے نا سر شیخ صاحب، اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ جب آپ ہوم گراؤنڈ پہ کھیلتے ہیں تو اس کا کسی نہ کسی جگہ پہ جا کے آپ کو ایج حاصل ہو جاتا ہے. ایج حاصل ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات نہیں بھی ہوتا. میں ایک مثال بھی آپ اپنی مرضی کی بنا سکتے دیکھیں، میں ایک مثال دے دیتا ہوں. ایج حاصل ہوتا ہے، آپ سے ایگری، بٹ تھنگ از کہ آپ دیکھیں کہ بنگلہ دیش نے ہمیں 3 ون ڈے میچ ہرا دیے تھے ادھر اسلام آباد میں ہرائے. ہیں. پاکستان پاکستان اکثر کئی ملکوں سے ہارا ہے، پاکستان میں ہمیں ایج ہی ملتا ہے. پرفارمنس میٹر کرتی ہے. پرفارمنس نمبر 1 ہے، فٹنس نمبر 1 ہے. اس کے بعد جا کے آپ نے مد مقابل آن دا ڈے بٹوین میچ ان دا میچ آپ نے کیا پرفارم دی، تو وہ میٹر کرتی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے ملک میں کھیل رہے ہو تو آپ میدے چیتے کو ٹیم میں ڈال لو، یا آپ اتنے ہی کرو کہ جو اس کو کھلا لو اس کو کھلا لو، ہم جیت تو ہم نے جانا. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. میچ میں آپ نے اچھا پرفارم کرنا ہے کھیل کے تینوں شعبوں میں، پھر ہی آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. پھر ہی آپ کو پتہ. ورلڈ کپ کی طرف آتے ہیں T20، تو آپ کے مطابق کون سی جو ٹیمیں ہیں، 4 ٹیمیں جو ٹاپ کے اوپر آپ جس کو آپ کاؤنٹ کر سکیں کہ یہ اس کا اچھا مقابلہ ہوگا، یہ ٹاپ 4 میں جائیں گی؟ دیکھیں، آسٹریلیا نمبر 1، جنوبی افریقہ، اس میں بھی کون ہے نمبر 2؟ اچھا، تیسرے نمبر پہ انگلینڈ اور نیوزی لینڈ میں سے کوئی ایک، اور بھارت ضرور ہے، انڈیا ہے. آپ نے 4 کی بات کی ہے اور پھر بھارت کی 5ویں نمبر پہ بات کر دیا، اور پاکستان کہاں گیا؟ پاکستان کی جو موجودہ پوزیشن ہے یہ ڈارک ہارس ثابت ہو سکتا ہے. وہ یہ اچانک سے نہیں کوئی نکلتا ایسے کر کے کہ بڑے سے بڑا میچ ہراتی تھی پاکستان ٹیم، چھوٹی سے چھوٹی ٹیم سے ہار جاتی ہے، اپسیٹ ہو جاتا ہے. اپسیٹ ہو جاتا ہے. پاکستان یقینی طور پر پیشگوئی نہیں کی جا سکتی. میں نہیں کر سکتا کہ پاکستان آپ یہ کہہ نہیں سکتے ہیں، کوئی پریڈکشن نہیں ہو سکتی ہے. نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، تو شیخ صاحب اگر ہم پاکستان کرکٹ ٹیم کی بات کر لیں تو جس طرح ایشیا کپ کے اندر ہوا، پاکستان ٹیم بڑا زبردست پرفارم کر رہی تھی اور فائنل بڑا اچھا کھیل رہی تھی، بڑی اچھی بیٹنگ جاری تھی. پھر اچانک جو ہے کھلاڑی آؤٹ ہونا شروع ہوئے تو پھر کسی نے ذمہ داری کے ساتھ پرفارمنس نہیں دکھائی ہے. تو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جب بھی پاکستان ٹیم سیمی فائنل میں جاتی ہے یا فائنل میں جاتی ہے، وہاں جا کے ہم جو ہے اپنا جو کانفیڈنس ہے وہ کھو دیتے ہیں. دیکھیں، اگر پاکستان فائنل میں پہنچ کے جا کے اپنا کانفیڈنس لیک کر دے کوئی بڑی بات نہیں ہے. کہ فائنل میں پہنچے اگر 8 ٹیمیں ہیں یا 14 ٹیمیں ہیں یا 16 ٹیمیں بالر یا 10 ٹیمیں ہیں، بات سنیں، تو یہ جب آپ چلے جاتے ہو نا فائنل میں تو وہاں پہ میچ ایون ہو جاتا ہے، کوئی بھی ٹیم جیت سکتی ہے. یہ بھی جس طرح ہاکی ہوتی ہے نا، ہاکی میں جب آپ پلنٹی سٹروکس پہ چل جاتے ہو نا، تو پلنٹی سٹروک پہ جب آپ جاتے ہو نا، کوئی بڑی سے بڑی ٹیم کا چھوٹی ٹیم بھی چل جاتی تو وہاں پہ میچ برابری بھی ہو جاتا ہے. تو ایک گول کیپر ہی جو ساری عمر کا ناکامہ ہو 2-3 پلنٹی سٹروک روک لے تو وہ ٹیم جیت جاتی ہے. تو یہ جو پاکستان ہے نا، ہرانے پہ آئے تو آسٹریلیا کو ہرا دے، انگلینڈ کو، نیوزی لینڈ، جنوبی افریقہ، ویسٹ انڈیز، بھارت، سب کو ہرا دے. ہارنے پہ آئے تو زمبابوے سے ہار جائے.
پاکستان کی جو ٹیم ہے نا اس کے متعلق پریڈکشن کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. ابھی کچھ دن قبل جو ہے پی ایس ایل کی پروموشن کے لیے پروموٹ کے لیے لندن کے اندر جو ہے کوئی ایک چھوٹا سا شو منعقد ہوا ہے, کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں یہ انہوں نے بڑا اچھا اقدام کیا تھا. پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے کہ میں جب بھی بات کرتا ہوں محسن نقوی کی تعریف کرتا ہوں, محسن نقوی صاحب کی تعریف ہے, کرتا ہوں, پی سی بی کی کرتا ہوں, پتہ نہیں چیز حضوری کرتا ہوں, لیکن میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے لوگ یہ بھی سمجھتا ہوں, یہاں پہ ایک سوال لے لینا, ہو سکتا ہے کہ لوگ یہ بھی کہیں گے شاید کوئی آپ کو لفافہ بھی ملے. لفافہ صافی ہو تو میری بات ہے, میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں میں نے آج تک کوئی چیز ان سے نہیں لی, نہ میں نے ڈیمانڈ کی ہے. میں کس طرح میں بات کرتا ہوں, لیکن جو چیز غلط ہے وہ بھی آپ غلط بھی کرتے ہیں. میں ایک بات کہتا ہوں کہ میں موازنہ کرتا ہوں جو پہلے والے تھے چیئرمین جتنے بھی آئے ہیں. آپ دیکھیں اگر انہوں نے لندن میں کیا تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ لندن میں سے شو نہیں ہوا, وہاں پہ جو انہوں نے گورے دیکھ رہے ہیں جو مارکیٹنگ ہوگی نا. ہاں جی بہت بڑی مارکیٹ ہوگی. جو ای سی بی کے جو نمائندے انوائٹ کیے جاتے ہیں جو وہ دیکھ رہے ہیں ان سے جو ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, تو وہ جو بھارت کی ایک مونوپلی ایک لابی ایک بنی ہوئی تھی بگ تھری کا جو ایک انہوں نے بت بنایا ہوا ہے, تو وہ بت ٹوٹنے میں بھی اس میں مدد ملتی ہے. آپ جاتے ہو, آپ بات کرتے ہو, جو اصل چیزیں ہیں وہ سامنے لے کے آتے ہو کہ انڈیا کیا کر رہا ہے, آسٹریلیا کیا کر رہا ہے. دوسرے ملکوں پہ جب بات ہوتی ہے, بھارتی بورڈ کو میرے خیال سے اس کی مونوپلی ختم کرنا اب بہت مشکل ہو چکا ہے. اس کے اوپر بڑے سخت قسم کی چیزیں ہمیں کرنی پڑیں گی, امپرومنٹس. نہیں میرا ایمان ہے جو چیز بنتی ہے وہ ٹوٹتی ضرور ہے. سوال لازمی ہے. عروج کو زوال ہے. یہ کتنے کو دیر اس طرح جھوٹے پروپیگنڈے پہ اپنے سرمایہ پہ کتنی دیر تک یہ راج کر سکتے ہیں, کتنی دیر تک یہ جھوٹ کا جو بازار ہے وہ گرم رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا. آپ نے ایک نہ ایک دن حقیقت پہ آنا ہے. حقیقت پہ بندے کو آنا ہی پڑتا ہے اور حقیقت ہی سب کچھ ہوتی ہے. آپ دن کو رات کب تک ثابت کرو گے؟ کب تک آپ رات کو دن ثابت کرو گے؟ نہیں کر سکتے ہو آپ. تو یہ سب سے بڑا المیہ ہے. جو انڈیا پروپوگنڈا کرتا ہے یا ٹیم کے حوالے سے یا بورڈ کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آتی ہیں, لیکن یہاں پہ سب سے جو بڑا مذاقہ خیز بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو انڈین میڈیا پروپوگنڈا کرتا ہے, جو انڈین میڈیا اس کے اوپر جو ہے وہ مویلا اور فیک نیوز دیتا ہے, تو وہ تو پورے دنیا پھر ان کا مذاق اڑاتی ہے. دیکھیں جو باشعور لوگ ہیں اور جو مفاد پرست نہیں ہیں, جن کو انڈیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, میں آپ کو یقینی طور پہ یہ کہہ سکتا ہوں وہ بالکل بھی انڈیا کو اہمیت نہیں دیتے. وہ حق اور سچ کی بات کرتے ہیں. میں بھی اگر یہ بات کر رہا ہوں نا کہ محسن نقوی نے اب یہ جو کیا نا اس کا فائدہ یہ ہوگا فار فیوچر. آپ حق اور سچ کی بات کر رہے ہیں, دیکھیں ہم تو ان کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا, لیکن ہمیشہ کسی نہ کسی ورلڈ کپ کے اندر جو ہے انڈین ٹیم کو کسی نہ کسی طریقے سے ایج حاصل ہو جاتا ہے. دیکھیں ایج حاصل ہوتا ہے. میں ایک بات پوری قوم تسلیم ڈیسیژن ان کے حق میں جاتے ہیں. نہیں پوری قوم اس بات کو تو تسلیم کرے کہ ان کی ٹیم بھی کوئی چھوٹی ٹیم نہیں ہے. آپ اپنی جو ٹیم ان کی ہے نا وہ بہت اعلیٰ ٹیم ہے کرکٹ کی. ان کی سینئر ٹیم لگا لیں, ان کی جونیئر, ان کی وومن دیکھ لیں, انہوں نے ورلڈ کپ جیتا ہے. اگر ان کے کھلاڑیوں کی پرفارمنس ان کا طریقہ کار دیکھیں تو وہ بھی برا نہیں ہے. ہاں وہ جو کمی رہ جاتی ہے نا تھوڑی بہت, وہاں سے وہ فلر ہے نا وہ خلا جو ہے نا وہ پور کرتے ہیں. اس کو ایک چھوٹی سی بریک ہے, بریک کے بعد جو ہے دوبارہ آگے کنٹینیو کرتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں. ویلکم بیک. شیخ صاحب بات کر رہے ہیں پاکستان ہاکی ٹیم کے حوالے سے. پرو جو لیگ ہے وہ جاری ہے, تو کس کا مقابلہ ہے اور پاکستان ٹیم جو ہاکی کی ٹیم ہے وہ اس وقت کہاں پہ ہے؟ دیکھیں پرو ہاکی لیگ میں پاکستان کو اس حوالے سے چانس ملا کہ پاکستان نے بنگلہ دیش میں 3 جو ٹیسٹ میچز کی سیریز تھی اس میں وائٹ واش کیا, اور پھر پاکستان کو موقع دیا گیا کہ اب آپ ارجنٹائن اور نیدرلینڈ کے خلاف میچز کھیلیں. اگر آپ وہ کھیل لیا تو پھر آپ کو پرو لیگ میں دیں گے چانس. اور پرو لیگ میں اگر آپ نے فرسٹ 4 میں یا فرسٹ 6 جو بھی ان کا کرائٹیریا ہوگا ابھی طے کرنا, فائنلی طے کرنا باقی ہے. انیشلی تو ہو چکا, تو پھر وہ ٹیم اولمپک سے لیے کوالیفائی کرے گی. ابھی اس کے امتحانات اور بھی ہیں. ابھی آپ کو محنت کرنی پڑے گی آپ کو اولمپک میں کوالیفائی کرنے کی. جی پاکستان ٹیم کا اعلان بھی ہو چکا جیسا کہ گزشتہ دنوں ہوا. پھر پاکستان ٹیم ارجنٹائن میں پاکستان نے پریکٹس سیشن بھی کیے, 6-7 روز تک ٹریننگ کیمپ لگایا گیا, ریسٹ بھی کیا گیا, لڑکوں نے موج میلہ مستی بھی کی. اور اب چونکہ میچ گھوما پھرا, ہاں جی اب یہ میچز بھی ہو رہے ہیں اور یہ میچز جو ہیں 5-6 روز تک جاری رہیں گے. درمیان آ چکا ہے ان میچز کا, اور پاکستان کو چاہیے تو کہ وہ پرفارم کریں
اور پرو ہاکی لیگ تک پہنچے ہیں، وہاں پہ جا جب کے آپ چاہیے کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، دیکھیں میں اصل میں بات بتاتا ہوں، حقائق نا جو حقائق ان حقائق کو نظر انداز نہیں کیا جاتا. اسی انداز میں آپ کہہ رہے دیکھیں ارجنٹائن کی ٹیم ہو یا نیدرلینڈ کی ٹیم ہو، پاکستان کا اور ان دونوں ٹیموں کا موازنہ نہیں ہے. پاکستان ٹیم کا موازنہ نہیں ہے. ہیں، مقابلے کی پاکستان ٹیم نہیں ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ایک عرصہ دراز سے پاکستان ٹیم ان ممالک میں جا کے کھیلی نہیں ہے. جب تک آپ 36 سے 40 میچز ان ٹیموں کے خلاف ایک سال میں نہیں کھیلیں گے، 6 4 میچ تمام ٹیموں کے خلاف، اس وقت تک آپ کو کیسے اندازہ ہوگا کہ اس کی ورتھ کیا ہے. اور اب ارجنٹائن وہ ارجنٹائن والی ٹیم نہیں ہے جو آج سے 25 سال 30 سال والی پہلے ٹیم تھی. اب وہ فرسٹ فور میں شامل ہوتی ہے. بیلجیم، ہالینڈ، اب ہالینڈ، جرمنی، نیوزی لینڈ یہ تھوڑی پیچھے ہیں، آسٹریلیا وغیرہ. اور اب جو ارجنٹائن کی ٹیم ہے اور اسی طرح جو بیلجیم کی جو ہاکی ٹیم ہے، ان کا نام اب آگے آ گیا ہوا ہے. اور انڈین ٹیم، پاکستان ٹیم جو فرسٹ فور میں تھی، فرسٹ سکس میں تھی، اب وہ پیچھے ہیں. تو اس لحاظ سے میں اسی لیے چاہیے کا جو ورڈ یوز کرتا ہوں اسی لیے کرتا ہوں. میں یہ نہیں کہتا پاکستان ارجنٹائن کو آسانی سے ہرا دے گی. پاکستان ہاکی ٹیم جو ہے اولمپک کے لیے کوالیفائی کر جائے گی. دیکھیں پہلے تو سب سے بڑا سوال تو یہی ہے. ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی تک کی جو پوزیشن ارجنٹائن میں ہے، سب سے پہلے تو اس کا فیصلہ ہونا باقی ہے کہ کیا یہ پرو ہاکی لیگ میں جائے گی. ٹھیک ہے، پرو ہاکی لیگ میں باقی جو میچز ہیں ارجنٹائن ان کے بعد، اس میں جا کے پھر یہ کس نمبر پہ آتی ہے اور کس نمبر تک کی ٹیمیں 5 ہیں 6 ہیں 4 ہیں، وہ کتنی ٹیمیں کوالیفائی کریں گی. تو اس میں اگر پاکستان جا کے اس پوزیشن میں آ جاتی ہے، فرسٹ سکس میں، فرسٹ فور میں، جو ان کا کرائیٹیریا ہوئے گا آئی ایچ ایف کا، انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن کا، دین نہیں کہا جا سکتا. تو اب جب ہم پہلی جو پائیدان کی سیڑھی چڑھے ہی نہیں ہیں تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی ہو سکتا ہے. میں نہیں کہہ سکتا. یہ جو کھلاڑی ہیں جو اس وقت پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں، آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ یار وہ بھی کوشش تو کرتے ہیں، محنت تو کرتے ہیں، اور ان کی کوئی بھی ٹیم جو ہے وہ جب بھی میدان میں اترتی ہے اس کا تو یہی دل ہوتا ہے اور وہ چاہتی ہے کہ وہ جیت جائیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کھلاڑیوں میں وہ موٹیویشن نہیں ہے، یا پھر ٹیم مینجمنٹ میں کوئی ایسا دم نہیں ہے، یا کوچز میں ایسا دم نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمیں آج یہاں پہ اس پروگرام کے اندر کہتے ہوئے ہم یہ نہیں کہہ پا رہے ہیں کہ وہ ہو سکتا ہے کہ جوائن کر لے، ہو سکتا ہے کہ وہ کوالیفائی نہ کرے، اور کنفیوز ہم. دیکھیں یہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ بڑے دکھی دل سے آپ میرے ساتھ بات کی ہے. یہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ عمان کی ہاکی ٹیم ہے، وہ کہتا ہے پاکستان کو ہم شکست دے دیں، یا عمان کی کرکٹ ٹیم ہو، ایک مثال دے رہا ہوں، وہ کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کو میں ہرا دوں. بہت مشکل ہے. بہت مشکل ہے آئرلینڈ نے، لیکن ناممکن نہیں ہے، اپسیٹ ہوتا ہے نا یہ. تو پاکستان کی بھی پوزیشن موجودہ سینیریو میں یہی ہے. اب ہاکی کی وہ پوزیشن نہیں کہ ہم 4 بار کے ورلڈ چیمپئن ہیں، 3 بار کے اولمپک چیمپئن ہیں، چیمپئنز ٹرافی ونر ہیں، ایشیا کپ کے ونر ہیں، زنڈا کپ ہم نے جیتا ہوا ہے. اب وہ ماضی قصہ پرینہ، اب وہ چیز نہیں ہے. اب کیا ہے، اب یہ ہے کہ دل تو کرتا ہوگا پلیئرز کا کہ ہم جیتیں اور جیت کے لیے ہم میدان میں اتریں، لیکن اب بات یہ ہے وہ تو کر کے دکھانا پڑے گا. وہ آپ پرفارم کرنا پڑے گا. پرفارم کرنا، گول پوسٹ سے آپ گیند پھینکیں بغیر فول کے، جا کے ڈاش کرتے ہوئے پھینکیں، آپ جیتو گے تو ہو جاؤ گے، لیکن یہ دلی دور است. ہمارا فٹ بال کی اگر ہم بات کر لیں تو پاکستان ٹیم کہاں پہ سٹینڈ کرتی ہے پاکستان کی ٹیم فٹ بال میں؟ فٹ بال میں کسی بندے نے بڑا اچھا کمنٹ کیا تھا کہ اگر جتنے بھی افیلیٹڈ ہیں نا فیفا کے ساتھ، پہلے اپنے اپنے ملک کی جو فیڈریشن ہے ان کے ساتھ، اس کے بعد ایشین فٹ بال کنفیڈریشن کے ساتھ، اور ان کے وساطت سے آگے فیفا کے جو انٹرنیشنل باڈی اس کے ساتھ، سب کو اجازت مل جائے تو پھر بھی لگتا ہے کہ پاکستان کی نا وہ وہاں بھی پہلا میچ ہی ہار جائے گی پاکستان فٹ بال ٹیم. اس میں آپ کو کیا لگتا ہے آج تک ایسا نہیں ہو سکا کہ فٹ بال جو ٹیم ہے وہ تھوڑی بہت ہی اسٹرانگ ہو پائے، یا جو کھلاڑی ہیں وہ بہتر پرفارم کر پائے؟ ہمیشہ سے ہم نے یہی دیکھا ہے کہ ٹیم جاتی ہے، اگر وہ کسی یورپ میں جائے یا امریکہ میں جائے، اور وہاں جا کے جو لوگ ہیں وہ سلپ ہو جاتے ہیں. دیکھیں ہاں بالکل درست کہا آپ نے. پاکستان فٹ بال ٹیم کا المیہ یہ ہے کہ جب دینا فیصل صالح یاد صاحب، تو اس وقت پاکستان ٹیم کی جو ورلڈ رینکنگ تھی، جو مجھے یاد ہے جب ہم نے پڑھتے تھے، 147 سے اوپر، پھر 43 پہ بھی 53 تک گئی، 57 58 اس کے بٹوین رہی ہے. میں آئی وٹنس اس کا. ٹھیک ہے، 56 57 ہاں 47 سے 53 تک بھی گئی. اچھی رینج. 147 153
اور اب جب یہ زوال آیا، جب پاکستان فٹ بال پہ اتنا زوال آیا کہ اب پاکستان کے موجودہ جو سینیریو میں ایک ٹائم یہ تھا، آج سے 4 مہینے 6 مہینے باہر پیچھے چلے جائیں تو پاکستان 207-8 نمبر پہ تھا، 213 نمبر پہ تھا پاکستان ٹیم. ٹھیک ہے، اب پاکستان ٹیم کی اگر یہ پوزیشن تھی تو اب آپ کہیں کہ پاکستان ٹیم کیا فیفا ورلڈ کپ کھیل سکتی ہے؟ تو میرا خیال ہے ہم اپنی یہ تو ایک مذاق ہوگا. یہ ہم اپنی زندگی میں نہیں دیکھ سکتے، میں نہیں دیکھ سکتا. مجھے شور ہے کہ پاکستان ٹیم کبھی فیفا ورلڈ کپ کھیلے. یہ اس کے کوالیفائنگ راؤنڈ کھیل سکتی ہے، وہ ہر افیلیٹڈ یونٹ کا حق ہے، اس سے آگے نہیں یہ بڑھ سکتی. اچھا، ارشد ندیم کی بات کر لیتے ہیں. اور ان کے جو کوچ ہیں وہ بھی بحال ہو چکے ہیں، اور چند جو خدشات تھے یا پھر جو مسائل تھے وہ حل ہو چکے ہیں. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ نہیں بالکل. جو پاکستان اسپورٹس بورڈ ہے نا، ان کا بابا آدم نرالا ہے، ان کا ایک اپنا آئین ہے. اگر ان کے آئین کو دیکھا جائے کہ پاکستان کی یہ فیڈریشن ہے تو پھر وہ صحیح ہیں کہ وہ بحال ہو چکا ہے. کون بحال ہو چکا ہے؟ اور سلمان بٹ بھی بحال ہو چکے ہیں کوچ، اور ارشد ندیم پہ بھی کوئی حرف نہیں ہے، کوئی قدغن نہیں ہے. لیکن اگر آپ آئین دیکھیں نا انٹرنیشنل ایتھلیٹکس باڈی کی، اس کا آئین کیا کہتا ہے، کیا بولتا ہے، وہ کن کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہے اور کس بیس پہ ہیں، تو اس کے مطابق نہ یہ پابندی ہٹا سکتا ہے پاکستان سپورٹس بورڈ اور نہ ہی ان کو بحال کر سکتا ہے. ان کے پاس پاکستان سپورٹس بورڈ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ فٹ بال فیڈریشن کے معاملات میں دخل اندازی کرے. یہ جو دخل اندازی کرتے ہیں نا تو ان کا خمیازہ ان کو یہ بھگتنا پڑتا ہے کہ وہ پوری فیڈریشن کو کر دیتے ہیں کوالیفائڈ، تو کسی میچ میں حصہ نہیں لینے دیتے. یہاں پہ ہم اپنی تنظیمیں آپس میں لڑیں گی تو معاملات کیسے بڑھیں گے؟ میں ایک مثال دیتا ہوں. پرویز مشرف کے دور میں مشرف صاحب نے کیا کیا، پاکستان اولمپک پہ پابندی عائد کر دی. انہوں نے بڑے پاپڑ بیلے کہ کسی طریقے سے ہمارے جو لوگ ہیں نا وہ کچھ جو پسندیدہ یا نا پسندیدہ جو بھی تھے، مبینہ طور پر جو ہمیں بتایا گیا کہ یہ باڈی آ جائے اور تو یہ ایسے ہو جائے. لیکن ان پر پابندی بھی لگی، ان پہ سب کچھ ہوا، ان پر ایک حرف نہیں آیا. وہ باہر سے ان کو گرانٹ بھی آتی رہی، وہ اپنے اعمال بھی کرتے رہے، انٹرنیشنل باڈی خاص سارا کام کرتی. اسی طرح یہ انٹرنیشنل جو ایتھلیٹک فیڈریشن ہے نا وہ ان کو آن کر رہی ہے. وہ پاکستان سپورٹس بورڈ کے فیصلے کو آن نہیں کرتی کہ بھائی دا کیا پابندی ہٹا دی، وہ ان کو تسلیم نہیں کرتے. تو وہ سلمان بٹ کو یہ ساری سیاست کے اندر نقصان تو ایک نوجوان کا ہوتا ہے نا، جو آگے بڑھنا چاہتا ہے، جو اسپورٹس سے محبت کرتا ہے، جو پاکستان کا نام روشن کرنا چاہتا ہے. جب ایک بندے کو سزا مل رہی ہوتی ہے نا تو ایک کو جزا بھی مل رہی ہوتی ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں. بڑی بات کر رہے ہیں. تو اگر سلمان بٹ صاحب ان کے ساتھ گئے اولمپک میں، پیرس اولمپکس میں ارشد ندیم نے میڈل جیتا، پاکستان کا سبز لالی پرچم سر بلند کیا. لیکن اس کے بعد آپ یہ بھی دیکھیں اس سے پہلے جو اصل جو کوچ تھے وہ کون تھے؟ اصل بھی کوچ تھے کوئی؟ ان سے پہلے جو کوچ تھے نا وہ باجوہ فیاض باجوہ تھے. ارشد ندیم کے جو کوچ اصل ہیں وہ باجوہ صاحب. باجوہ صاحب کوچ تھے، ان کا نام تھا فیاض باجوہ. انہوں نے، اور وہ ڈاکٹر بھی تھے، ان کی پھر ہے بھی ان کا کروایا گیا، ان کا آپریشن بھی ہوا کونی کا. وہ انگلینڈ میں بھی رہے، ان کے جو سارا لک آفٹر کیا ہے. اور پھر ڈاکٹر اسد عباس شاہ صاحب، بڑا نام ہے میڈیکل اسپورٹس میڈیسن میں، ایک بڑا نام ہے، بہت بڑا نام ہے. ان کی خدمات کو کون فراموش کر سکتا ہے؟ فیاض باجوہ کی جو خدمات ان کو کون، تو ان کو کون آن کر رہا ہے؟ ان کو ایتھلیٹک فیڈریشن کر رہی ہے. تھینک یو سو مچ. جی ناظرین، آپ نے گفتگو سنی ہے، ہم نے ڈیٹیل میں گفتگو کی ہے پاکستان کی سپورٹس کے اوپر، پاکستان کرکٹ ٹیم، پاکستان ہاکی ٹیم، پاکستان فٹ بال ٹیم. تو اس سارے سنیریو میں ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ پاکستان کی کوئی بھی سپورٹس ہو، ہمیں آگے بڑھ کے اس کو سپورٹ کرنا ہوگا، تاکہ جو ہمارے نوجوان آگے بڑھنا چاہتے ہیں، جو ہمارے نوجوان آج موبائل فون کے اوپر اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، اگر وہ سپورٹس کی طرف آئیں گے تو پاکستان کے لیے وہ نام روشن کر سکتے ہیں. لیکن اس کو کون کرے گا، یہ ایک سوالی نشان ہے، وہ ہم آپ کے اوپر چھوڑ جاتے ہیں. دیکھتے رہیں پروگرام آپ کا سوال. اللہ نگہبان.